अस्सलाम वालेकुम मैम। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोकम साहब। डॉक्टर मोकम जो है ये कोयटा में एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने अपनी जो इब्तिदाई एमबीबीएस की तालीम है वो निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से हासिल की और उसके बाद जो है वो हायर स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल जो हॉस्पिटल है कराची उसका इंतखाब किया। तो इनसे जो है हम बातचीत का आगाज करते हैं। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। डॉक्टर मोकम साहब, ये हमें बताइए कि आप माशाल्लाह एज अ कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो कोयटा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो नेफ्रोलॉजी एज अ प्रोफेशन जो है आपने क्यों चूज किया अपने मेडिकल कैरियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नोमान, मैं जब इंटरनल मेडिसिन की रोटेशन पे था तो नेफ्रोलॉजी सेकेंड लास्ट रोटेशन थी मेरी। तो जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया वो एक पेशेंट आया रात को, एसिडोटिक था, यूरेमिक था, ऑलमोस्ट नियर टू कोलैप्स था। तो उसको इंटुबेट किया और आईसीयू लेकर गए, डायलाइज किया। वो हाइपरकैलेमिक था, ब्लॉक में था। उसको टेम्परेरी पेस मेकर लगा। अगले दिन वो डायलिसिस के बाद है उसका हाइपरकैलेमिया बेहतर हुआ, उसको सिरोसिस बेहतर हुआ, तो वो ब्लॉक से निकल रहा है, उसका डीपीएम निकल गया। अगले दिन वो एक्सट्यूबेट हुआ और अगले दिन सुबह बैठकर वो नाश्ता कर रहा था। तो मैंने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आया कि एक वो मरीज जो कल रात को जिसके बारे में कह रहे थे कि ये तो बचने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और अल्लाह ने फजल किया और पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। अगली सुबह को वो हमारे सामने बैठ कर नाश्ता कर रहा। इस चीज़ ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। एक दूसरा, जब मैं इंटरनल मेडिसिन में था तो मेरे इंटरनल मेडिसिन से मुझे बहुत एफिलिएशन हो गई थी। मैं चाह रहा था कोई ऐसी सब स्पेशलिटी हो जिसमें इंटरनल मेडिसिन के बहुत करीब तर हो और मैं इंटरनल मेडिसिन के भी साथ इन टच रहूं और मैं अपनी सब स्पेशलिटी के साथ भी रहूं। तो मैंने नेफ्रोलॉजी का इंतखाब इसलिए किया कि नेफ्रोलॉजी में इंटरनल मेडिसिन का बहुत सारा कंपोनेंट है। एक दूसरा ये कि आप हर स्पेशलिटी के साथ इन टच रहते हैं। आप देख लें नोमान भाई, जैसे पल्मोरिनल हो गया तो पल्मोनोलॉजी के साथ आप इन टच है, हिपेटोरिनल है तो जीआई के वालों के साथ आप इन टच है, कार्डियोरिनल है तो कार्डिक वालों के साथ आप इन टच है। कैथ करने जा रहे हैं तो आपसे पूछते हैं कि भाई कर ले या ना करें, रिस्क ऑफ कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी कितनी है, आप उनके साथ इन टच रहते हैं। क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी एक बहुत बड़ी सब स्पेशलिटी है जिसमें आप क्रिटिकल केयर वालों के साथ इन टच रहते हैं। गायनी वाले जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एकीआई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आप उनके साथ यानी ऐसे, और पीड्स नेफ्रोलॉजी यानी पीड्स वालों के साथ आप यानी अस्पताल के अंदर ऐसा कोई शोबा नहीं है जिसमें नेफ्रोलॉजी का अमल दखल ना हो, और साथ साथ आप इंटरनल मेडिसिन के साथ भी हैं। तो ये ऐसी स्पेशलिटी है जिसके ऊपर सारी डिपेंडेंट है और ये खुद सारी सब स्पेशलिटी के साथ इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए मैंने इस सब स्पेशलिटी का इंतखाब किया। सही। तो ऐसे हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो कि इस तरफ जो है वो आना चाह रहे हैं, जिनको मेडिसिन से भी एफिलिएशन है, तो उनके लिए जो है एक बड़ी आइडियल ये स्पेशलिटी जो है वो बन जाती है जैसे आपने फरमाया। तो डॉक्टर मोकम साहब, ये इस जो है ये नेफ्रोलॉजी का पाकिस्तान में कैसा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है? मतलब कौन से अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और कैसे एफसीपीएस इसका कैसे प्रोग्रेस करता है? नोमान भाई, जैसे बाकी स्पेशलिटीज़ में है कि 2 साल की इंटरनल मेडिसिन करने के बाद आप स्विच हो जाते हैं, तो 2 इयर्स की इंटरनल मेडिसिन है और 3 इयर्स की नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग है। पहले आप 4 साल के बाद स्विच होते थे, अभी 2 साल के बाद स्विच हो सकते हैं। सही सही सही। और इसके अच्छे सेंटर्स कौन से हैं पूरे पाकिस्तान में? जी नोमान भाई, सेंटर्स तो सारे अच्छे हैं, मगर जिन सेंटर्स को मैंने देखा है, जिनका मुझे एक्सपोजर मिला है, वो एक्यू है, बहुत ही अच्छा सेंटर है। और आपको एक्यूट नेफ्रोलॉजी बहुत सारी देखने को मिल जाती है, क्रिटिकल केयर नेफ्रोलॉजी बहुत सारी देखने को मिल जाती है। डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड्स वहाँ पे हैं, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिल जाता है। दूसरा ये कि वहाँ के जो सब स्पेशलिटीज़ वो सारी डेवलप्ड हैं, तो ऑंको के साथ और कार्डियक सर्जरी, कार्डियोलॉजी, आप बहुत सारी चीज़ें नेफ्रोलॉजी रिलेटेड और ख़ासकर एक्यूट नेफ्रोलॉजी आपको देखने को बहुत सारी मिल जाती है। इसके साथ साथ इसी तरह का ऑलमोस्ट सेम सेंटर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, वो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है वहाँ भी। इसके अलावा अच्छे सेंटर एसआईयूटी है, एसआईयूटी के अंदर फिर आपको क्रॉनिक नेफ्रोलॉजी बहुत सारी देखने को मिल जाती है।
وہ کیسز جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں ریئر کیسز وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈرینیج ایریا بہت سارا ہے. یعنی SIUT کو دنیا جانتی ہے، تو بہت ساری مریض کہیں سے بھی ہو SIUT کے نام سے وہاں پہنچتے ہیں، تو وہاں ریئر ڈیزیز بہت ساری دیکھنے کو بھی مل جاتی ہے، اور کرونک نیفرولوجی وہاں کی بہت اسٹرانگ ہے. ایسے ہی شفا انٹرنیشنل ہے اسلام آباد. شفا انٹرنیشنل میں بھی AQ کی طرح کا سارا سیٹ اپ موجود ہے، وہاں پہ بھی ایکیوٹ نیفرولوجی کا بہت اچھا سیٹ اپ ہے. تو ان چیزوں کا ان سینٹرز کا مجھے ایکسپوجر ہے، ان کے بارے میں میں جانتا ہوں. باقی بھی سینٹرز موجود ہیں، اچھے سینٹرز موجود ہیں. یہ 4 سینٹرز کے بارے میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ یہاں ٹریننگ بہت اچھی ہے، کرنی چاہیے. صحیح. ڈاکٹر محکم، نیفرولوجی میں جو ہے وہ ابھی FCPS ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ سب اسپیشلٹی یا سپر اسپیشلٹیز جو ہیں ان کا کیا اسکوپ ہے؟ جی نعمان بھائی، کافی ساری سب اسپیشلٹیز ہیں. جیسے ٹرانسپلانٹ نیفرولوجی کے اندر فیلوشپ ہو رہی ہے. پاکستان میں تو فیلوشپ نہیں اسٹارٹ ہوئی باقاعدہ فیلوشپ، ویسے تو فیلوشپ کر رہے ہیں، کچھ سینٹرز کرا رہے ہیں، لیکن باقاعدہ فیلوشپ اسٹارٹ نہیں ہوئی. لیکن ٹرانسپلانٹ نیفرولوجی ہے، کریٹیکل کیئر نیفرولوجی کے اندر تو پاکستان کے اندر بھی یہ فیلوشپ ہو رہی ہے. تو آپ نیفرولوجی کی 3 سال پورے کرنے کے بعد کریٹیکل کیئر کے اندر آپ سوئچ ہو سکتے ہیں. پلمو والے سوئچ ہو سکتے ہیں، انٹرنل میڈیسن والے، انیستھیزیا والے اور نیفرولوجی والے یہ سوئچ ہو سکتے ہیں ٹو کریٹیکل کیئر نیفرولوجی. اس کے علاوہ ڈائلیسس کے اندر علیحدہ سے یعنی ڈائلیسس کے اندر ایک فیلوشپ لوگ کر رہے ہیں. GN کے اندر فیلوشپ ہو رہی ہے علیحدہ سے. تو بہت ساری اچھا انٹروینشنل نیفرولوجی بذات خود ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. اس کے اندر آپ 4 سال پورے کرنے 3 سال پورے کرنے کے بعد نیفرولوجی کے ہم وہاں سوئچ ہو سکتے ہیں. تو بہت سارا 6-7 اسپیشلٹیز بن جاتی ہیں. صحیح. تو کافی سارا جو ہے یہ اسکوپ ہمارے ڈاکٹرز کے لیے جو ہے اویلیبل ہے. تھوڑا سا ڈاکٹر محکم ہم گفتگو کا جو ہے نا وہ اس کا رخ چینج کرتے ہیں. آپ ایز اے پروفیشنل جو ہے آپ کا ایک نارمل ورکنگ ڈے کیسا ہوتا ہے، اور ہفتے میں جو ہے مطلب کیسا آپ کا گزرتا ہے کام میں، کتنے گھنٹے کا آپ کا جو ہے وہ دن ہوتا ہے اور ویک ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے. نعمان بھائی، یہ ایسا سوال ہے، اصل میں میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ نیفرولوجی والے سے کوئی خوش نہیں ہوتا. گھر والے بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور ہسپتال والے بھی اس سے خوش نہیں ہوتے. ہسپتال والے کہتے ہیں یار جتنا کرنا چاہیے تم اتنا کر نہیں رہے، جتنی ضرورت ہے تم اتنی کر نہیں رہے. گھر والے کہتے ہیں یار تم سارا دن ہسپتال میں گزار لیتے ہو. دنیا کے اندر نیفرولوجی جو ہے نا وہ ٹف اسپیشلٹیز کے اندر شمار کی جاتی ہے. یعنی آپ کو بہت سارا یعنی آپ کا انپٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے. جیسے فار ایگزامپل کبھی کلینک سے آپ اٹھتے وقت آپ کے پاس ایک پیشنٹ آئے، پریگننٹ لیڈی آئے، اور فار ایگزامپل 3rd ٹرائمیسٹر کے اندر ہو، ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ہو، ایڈیما کے ساتھ ہو، ایسیڈوٹک ہو، رینل فیلئر میں ہو، فار ایگزامپل پھر ایکلمشیا کے اندر ساتھ رینل فیلئر ہو. اب ظاہر ہے یہ پیشنٹ آپ کے پاس آئی، ابھی اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے، خاص کر ایسے سیٹ اپ میں جہاں آپ کے سپورٹیو سروسز نہیں ہے، آپ کے پاس ID نہیں ہے، آپ کے پاس کریٹیکل کیئر نہیں ہے، آپ کے پاس دوسرے سپورٹیو سروسز نہیں ہے. تو آپ کو اس مریض کے لیے رکنا پڑے گا. اب اس مریض کو گھر جانے سے اب آپ کا گھر جانا جو ہے وہ 3-4 گھنٹے ڈیلے ہوگا. اب جب تک آپ اس کو لائن ڈالیں، اس کو اسٹیبلائز کریں، اس کو ICU تک لے کے جائیں، اس کی بلڈ پریشر کو مینٹین یعنی بہتر کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نیفرولوجی کے اندر ورکنگ آورز وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے، اور اکثر جو ہے وہ گھر جاتے ہوئے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. ان پیشنٹس بہت سارے ہیں، آؤٹ پیشنٹس بہت سارے ہیں، اور پھر ہم جہاں پریکٹس کر رہے ہیں اس کا ڈرینیج ایریا بہت سارا ہے. یہ یعنی قریب کے سارے علاقے، پنجاب کے، سندھ کے، پھر افغانستان کے سارے کوئٹہ پہنچتے ہیں. ان کے لیے ایک ہی سینٹر ہے کوئٹہ کے اندر، یعنی ایک اچھی جگہ ہے، وہ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں. تو پھر بہت سارے مریض یہاں آ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ کا جو ہے کتنی آپ کی پریکٹس جو ہے نا کتنے % آپ سمجھتے ہیں ان پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں اور کتنے پھر آؤٹ پیشنٹ آپ دیکھتے ہیں؟ ان پیشنٹ آؤٹ پیشنٹ آلموسٹ یوں سمجھ لیں کہ 60 اور 40 ہوگا. 60 آؤٹ پیشنٹ ہوگا، 40 ان پیشنٹ ہوگا. جیسے ہم صبح میں تو ہماری جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر یعنی ہم 3 دن OPD کرتے ہیں. 3 دن میں OPD کرتا ہوں، 3 دن ہمارے دوسرے کنسلٹنٹس OPD کرتے ہیں.
تو آلموسٹ 6 days a day ویک ہماری OPD چلتی ہے. اور ایسی ان پیشنٹ ہے وہ شام کو پھر وہ تو ہماری پریکٹس ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, وہ ہم روزانہ بھی جا سکتے ہیں اور ہفتے میں کبھی نہ جانا چاہیں تو ایک دن آدھ دن رہ بھی جاتے ہیں. اور ایسے ہی ہمارے پاس وہاں ان پیشنٹس دونوں وارڈوں کے اندر آلموسٹ ساری بیڈس فل ہوتے ہیں. تو 60 اور 40 کا ریشو کہہ سکتے ہیں. صحیح. تو کافی جو ہے مطلب آلموسٹ ایک ایون جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہے, آپ کو جو ہے نا ان پیشنٹ اور آؤٹ پیشنٹ جو ہے دونوں کا ایکسپوجر اس میں ملتا ہے. تو ڈاکٹر محکم, آپ ایز اے نیفرولوجسٹ جو ہیں وہ پروسیجرز کون کون سے آپ کرتے ہیں بڑے ڈیلی بیسس پہ؟ جی نعمان بھائی, ٹنل نان ٹنل کیتھیٹر یعنی ٹیمپریری کیتھیٹر اور پرماننٹ کیتھیٹرز, ڈائلسس کیتھیٹرز, اور اسی طرح PD کیتھیٹرز. اور نیفرولوجی والوں کو تھوڑا سا کریٹیکل کیئر کا بھی ایکسپوجر مل جاتا ہے, تو انٹوبیشن وینٹیلیشن یہ مل جاتی ہے. دوسرا رینل بائپسیز, بوتھ نیٹو اینڈ گرافٹ بائپسیز کرنے کو ملتی ہیں. اور ایسے ہی دوسرا جو PCN ہے پرکوٹینیس نیفروسٹمی ٹیوبس, یہ ہے تو انٹرنیشنل ریڈیولوجی کا ایریا, لیکن کبھی کبھی آپ کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ کبھی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انٹرنیشنل ریڈیولوجسٹ نہ ہو یا وہ یورولوجسٹ نہ ہو جس کے اندر ٹرینڈ ہو, تو یہ بھی نیفرولوجی کو کرنے پڑتے ہیں. صحیح. تو ایک اچھا نیفرولوجسٹ بننے کے لیے ڈاکٹر محکم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی سکلز ہیں جو اگر جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں تو وہ بڑا جو ہے نا اس اسپیشلٹی کو بڑا ایزیلی جو ہے نا وہ اس میں پرفارم کر سکتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھا انٹرنسٹ ہونا چاہیے ایز اے نیفرولوجسٹ کو. بہت اچھی بننے کے لیے ایک تو فزیولوجی اچھی آنی چاہیے. فزیولوجی پہ بہت زیادہ ہر چیز کے اندر ہی فزیولوجی نیفرولوجی کے اندر انوالو ہے. آپ ایسڈ بیس کو دیکھ لیں, آپ گلوبس کو دیکھ لیں, آپ الیکٹرولائٹس کو دیکھ لیں, سب ساری فزیولوجی ہے. تو فزیولوجی اچھی آنی چاہیے. دوسرا یہ کہ انٹرنل میڈیسن پہ پورا عبور ہونا چاہیے. آپ کا مریض ڈائبٹک بھی ہوگا, ہائپرٹینسو بھی ہوگا, اس کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز بھی ہوگی, شارٹ آف بریتھ بھی ہوگا, وہ ہائپرکیلمک بھی ہوگا, ہائپونیٹیمیا, ہائپرنیٹیمیا, یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو آپ کو اچھا انٹرنسٹ بھی ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو ہر اسپیشلٹی کا ایکسپوجر ہونا چاہیے. تو آپ جب انٹرنل میڈیسن کی روٹیشنز کر رہے ہوں, ہمارے جو انٹرنل میڈیسن کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہر اسپیشلٹی کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ وہاں کے اچھا ایکسپوجر لے لیں. اور جب وہ نیفرولوجی کے اندر ٹریننگ سٹارٹ کر لیں, ظاہر آپ کے پاس مریض ہے تو آپ کا ایز اے مریض اس کے اندر صرف نیفرولوجی والا کمپوننٹ نہیں دیکھنا, باقی ساری چیزیں بھی اس کی شوگرز کو بھی دیکھنا ہے. جب تک آپ کے پاس یعنی شوگر والا ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا, جب تک آپ کے پاس انٹرنسٹ یا فار ایگزامپل کریٹیکل کیئر والا نہیں پہنچتا, تو ساری چیزیں ظاہر آپ کو خود اس وقت تک دیکھنی ہے. یا فار ایگزامپل یہ سارے لوگ اویلیبل نہیں ہیں, اب وہاں پریکٹس کر رہے ہیں, تو یہ اچھا فزیولوجی والا ہونا چاہیے, اچھا انٹرنسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نیفرولوجی کی اچھی ٹریننگ اور اچھا نیفرولوجسٹ بن سکتے ہیں. صحیح. تو کافی ماشاءاللہ آپ نے اچھا جو ہے اس کو ایکسپلین کیا. ڈاکٹر محکم, اس اسپیشلٹی کی جو ہے ہمیں ایک اچھی بات بتائیے جو آپ کو بہت پسند ہے, اور ایک ایسی بات بتائیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش. ڈاکٹر نعمان, نیفرولوجی کی سب سے اچھی بات یہ ایک مریض ہے ڈائلسس کے اوپر ہے اور وہ ہفتے میں 2 دفعہ اسپتال 3 دفعہ اسپتال آتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی ساری فیملی ڈسٹرب ہے, اور اس کی آلموسٹ وہ ڈرین آف ہو جاتے ہیں جب سب کچھ خرچ کر لیتے ہیں. CKD روزانہ ڈائلسس کرنا, ہفتے وار ڈائلسس, ہفتے کے اندر 3 دفعہ ڈائلسس کرنے سے بہت سارے ایکسپینسز ہیں. لیکن جب وہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو وہ نارمل لائف گزارتا ہے, اس کی وہ ساری مزریز ختم ہو جاتی ہے, وہ نارمل لوگوں کی طرح کاروبار کرتا ہے, مزدور ہے تو وہ مزدوری کرتا ہے. اور ایک ہمارے ٹرانسپلانٹ جہاں میں نے ٹریننگ کی اس ہاسپٹل کے اندر ایک یورولوجسٹ تھے, وہ خود اینڈ سٹیج ہو گئے, تو وہ پہلے ٹرانسپلانٹ کیا کرتے تھے, ٹرانسپلانٹ سرجن بھی تھے, تو وہ اینڈ سٹیج ہو گئے. پھر اس کے بعد ان کا دوبارہ جب ٹرانسپلانٹ ہوا تو وہ نارمل لائف گزارنے لگے. دوبارہ سے انہوں نے سرجریز, کلینک, OT سب کرنا شروع کیا. اور اچھا پریگننٹ لیڈیز جو ہے وہ لیڈیز اینڈ سٹیج والے اور ڈائلسس پہ تو کنسیو نہیں کر سکتے, جب وہ پریگننٹ وہ ڈائلسس وہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے ان کا, تو ٹرانسپلانٹ کے 2 سال گزر جانے کے بعد اگر ان کا گرافٹ اچھا ہو
تو وہ کنسیو کر سکتے ہیں, وہ نارمل باقی عورتوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں, بچے پیدا کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات ہے نیفرولوجی کی. دوسری بات یہ پیروٹینل ڈائلسس والے ہے تو ڈائلسس کے پیشنٹ, مگر وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں. ان کو دیکھ کر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے اینڈ سٹیج پیشنٹس ہے. وہ رات کو جو ہے وہ ڈائلسس کراتے ہیں, پیروٹینل ڈائلسس, صبح کو بالکل آرام سے اپنے آفس جاتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں. تو بہت ساری اچھی باتیں, یہ اچھی باتیں ہیں. اور تیسری, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ رات کو ایک سک پیشنٹ پہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور صبح آپ کو ہنستا مسکراتا آپ سے ملتا ہے, تو آپ کی ساری تکن دور ہو جاتی ہے کہ وہ رات کو وہ مریض تھا جو اتنا سک تھا اور صبح کو یہ میرے ساتھ آرام سے بات کر رہا, شارٹ ڈبرت ہے, ہائپر کلیمک ہے, اور آرام سے بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا اور اپنی فیملی کے درمیان موجود ہے. اگلے دن وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو بہت اچھی ہے. اچھا, جن چیزوں کے اندر ابھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا سینٹر نہیں ہے جس میں نیفرولوجی کے سارے کمپوننٹس پورے ہوں. فار ایگزامپل کریٹیکل کیئر بھی ہو, وہاں پیروٹینل ڈائلسس بھی ہو, وہاں ٹرانسپلانٹ بھی ہوتا ہو, وہاں CKD کی کیئر بھی ہو, وہاں ایکیوٹ نیفرولوجی کا ایکسپوجر بھی ہو. انفارچونیٹلی ابھی تک سینٹرز جو ہے نا وہ پوری طرح سارے کمپوننٹس پورے نہیں کر پائے. تو اس وجہ سے ٹریننگ میں یہ چیزیں ڈیفیشینٹ رہ جاتی ہیں. کہیں یہاں پہ ایکیوٹ بہتر ہوتی ہے تو کرونک ڈیفیشینٹ ہوتی ہے, کہاں کرونک اچھی ہوتی ہے تو ایکیوٹ, کہاں PD کا ایکسپوجر نہیں ملتا, کہیں پہ ٹرانسپلانٹ کا ایکسپوجر نہیں ملتا. یہ چیزیں, ان چیزوں کے اندر امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک سینٹر کے اندر ہمارے فیلوز کو مل جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. صحیح. آخر میں ڈاکٹر موکم آپ سے جو ہے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک جو ہے آپ ایک رینل یونٹ اگر آپ ایک اسٹیبلش کر رہے ہیں کسی ہاسپٹل میں, کسی سینٹر میں, تو اس کے جو ہے بڑے جو امپورٹنٹ اور کی کمپوننٹس ہیں ایک بڑا ایک ہول سم ایک بڑا مکمل سا رینل یونٹ بنانے کے لیے, تو آپ کیا جو ہے وہ اجزاء جو ہے بنیادی ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ نوان بھائی, ایک آؤٹ پیشنٹ کلینک ہونا چاہیے اور ساتھ یورولوجی اور نیفرولوجی کا کلینک ساتھ رن کرنا چاہیے. ان پیشنٹ وارڈ ہونا چاہیے, ان پیشنٹ ICU ہونا چاہیے جہاں پہ آپ مریضوں کو ایڈمٹ کر سکیں, اور ساتھ پروسیجر کے رومز ہونے چاہیے جہاں پروسیجر کر سکیں. ایسی یعنی یورولوجی کا ڈپارٹمنٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے, پیرالل ہونا چاہیے. اگر انٹرونشنل ریڈیولوجی آپ کے ساتھ ہو تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ انٹرونشنل ریڈیولوجی آپ کے ساتھ ہو. بہت اچھا لیب سیٹ اپ ہونا چاہیے. اور ٹرانسپلانٹ کی نیفرولوجی اگر آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو ٹرانسپلانٹ کا ICU آپ کے پاس ہونا چاہیے. صحیح. پھر اور اسی حساب سے جو ہے پھر اپنی جو ہے وہ ورک فورس کا بھی آپ مطلب انتخاب کر لیں, جو فیسلٹیز جو ہے وہ آپ کو چاہیے. اور ڈائلسس یونٹ تو آف کورس PD اور ڈائلسس کے لیے وہ یونٹ تو ہونے چاہیے.